बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी दिसंबर के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है रियासत बीकानियर के रईस आज़म ने मेरे नाना को क्या टोटका बताया। शेखुल वज़ाइर ने अनोखा इंकशाफ किया, दिल के राज को बयान कर दिया। एलर्जी, ठंड और मौसमी हालात परेशान ना हो। सर्दियों में ख़ासतौर पर ऐसे मौसम जहाँ एलर्जी का दौर दौरा हो, वो शख्स जिनको एलर्जी हो, इनके लिए चंद मौसम और चंद हालात नहायत ख़तरनाक होते हैं। गंदम की कटाई, जब फलों को बूर लगता है, जिसे पोलन एलर्जी कहते हैं। फिर कभी संदूक खोलते हुए, अलमारी का ढक्कन उठाते हुए, बंद कमरे में जाते हुए, या कपड़ा झाड़ते हुए, चादर झाड़ते हुए, या ऐसे कमरे जहां कारपेट और पर्दे ज़्यादा हों। ऐसे निज़ाम इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। जिनको एलर्जी होती है, छींकों का तूफान, नज़ला, ज़ुकाम, असाबी खिंचाव, तबीयत जिस्म का निढाल हो जाना, सेहत हर वक्त गिरी गिरी, तबीयत टूटी रहना, ये तमाम चीज़ें जिस्म को बहुत नुकसान देती हैं। ये तो वो अलामत है जो मौसम सरमा के अलावा जिस्म को मुतासर करती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सरमा के अलावा अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म सेहतमंद रहता है, तबीयत में हर वक्त बेहतरी रहती है। मौसमी अलामत जो कि जिस्म को तोड़ देते हैं, मतलब सख्त नज़ला, खांसी, नाक का बंद हो जाना, रेशा, सीने की जकड़न, आवाज़ ना निकलना, थोड़ी सी ठंड लगने से एक पल में गला बैठ जाना, या तबीयत का निढाल हो जाना, ये तमाम चीज़ें एलर्जी, ठंड और मौसमी हालात की वजह से हमलावर होती हैं। आइए आपको एक टोटका देता हूँ। जी, वो टोटका क्या है कि जिसके अंदर सेहत और तबीयत के संभलने का एक अनोखा राज है। मुझे ये चीज़ कैसे मिली, एक वाक़या ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरे नाना रहमतुल्लाह अलैह यानी सगे नाना बहुत बड़े मालिज और तबीब थे, इंसानों के भी और घोड़ों के भी। वो फरमाया करते थे, इंसान और घोड़े की नब्ज़, तबीयत, मिजाज और ज़ौक़ सब एक है। इनके पास एक चुटकी होती थी जिसे वो लोगों को देते, शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। दूर-दूर से लोग आते पुराने दमा के लिए, एलर्जी के लिए, मौसम ख़राब हो, सख्त सर्दी हो या सख्त सर्दी के मौसम में बच्चे मुतासिर होते हैं हों, इसके लिए बहुत ज़्यादा मौसर मुफीद है। इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा थी। एक मरतबा कहने लगे, मेरे पास रियासत बीकानियर के, जो इस वक्त इंडिया के रियासत है, एक बहुत बड़े रईस आज़म अपने घोड़े का कोई मसला था जो किसी माली से ठीक नहीं हो रहा था। इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा थी। एक मरतबा कहने लगे, मेरे पास रियासत बीकानियर के, जो इस वक्त इंडिया की रियासत है, एक बहुत बड़े रईस आज़म अपने घोड़े के इलाज के लिए तशरीफ़ लाए। इनके घोड़े को कोई मसला था जो किसी माली से नहीं ठीक हो रहा था। मायूस हो गए थे, इलाज बहुत किया। कीमती घोड़ा, लेकिन कीमती से ज़्यादा प्यारा बहुत था। घोड़े से मोहब्बत ही हर तरह का ख्याल रखते। कितने बेशुमार मुलाजिम दिन रात इसकी खिदमत करते, लेकिन घोड़ा था जो रोज़ बरोज़ नू चढ़ता सुकड़ता जा रहा था। इतनी मोहब्बत तो थी कि इसको बीमार देखकर खुद रईस आज़म भी बीमारी में मुब्तला हो गया। अब अपना इलाज भी चल रहा था और साथ घोड़े का भी इलाज, दोनों इलाज साथ साथ चल रहे थे। कश्मीर की पहाड़ियों में हिंदू साधु से टोटका मिला। वो घोड़े के इलाज के लिए मेरे नाना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। इलाज, तदबीर, दवा लेकर गए। इनके एक महीने के बाद इन्हें फिर आना था। इस दौरान सर्दी तेज़ हो गई। इनके पास एक छोटी सी डब्बिया थी, वो उंगली से इसको हिलाते थे और हिलाने के बाद इसको चाट लेते थे। दिन में चंद मरतबा ऐसा करते, चूँकि नाना का हिकमत से ताल्लुक़ था। एक मरतबा उन्होंने पूछा, ये क्या चीज़ है? कहने लगे, आपके इलाज से मेरा घोड़ा बहुत बेहतर हो रहा है, मज़ीद बेहतर हो रहा है, तो मैं आपको ये टोटका बताता हूँ। हमारा ख़ानदानी दमा, एलर्जी, सर्दी का मौसम है, हमारे लिए ज़हर है। ये वाहिद मौसम है कि मैं इतना लंबा सफ़र करके रियासत बीकानियर से रियासत भावलपुर पहुँचा हूँ। दोनों की सरहदें मिलती थी, क्योंकि मुझे घोड़े से मोहब्बत, इश्क और प्यार है। इसी प्यार ने मुझे ये सफ़र करने पे मजबूर किया। मज़ीद बताने लगे कि लिहाजा ये टोटका हमारे ख़ानदानी आज़मूदा है। क्योंकि ये एलर्जी और दमा हमारे ख़ानदानी मर्ज़ है, इसलिए हमारे हर शख्स के पास ये डब्बिया होती है। टोटका हमें कश्मीर की पहाड़ियों में एक हिंदू साधु ने दिया। बस जब से ये टोटका मिला है, अब हमारे लिए सर्दी कोई मसला नहीं रहती। बच्चे बड़े हों या जवान हों, नमूनिया, सीने की जकड़न, रेशा, बलगम, तमाम चीज़ें ऐसी चुटकियों से ठीक हो जाती है। लिहाजा ये टोटका उन्होंने मेरे नाना रहमतुल्लाह को बड़े खुलूस से दिया। टोटके के अंदर हैरत अंगेज़ करिश्मा, आइए आपको भी टोटका दे रहे हूँ। इस अंदर टोटके के अंदर बहुत तासीर कमाल है, हैरत अंगेज़ करिश्मा है। आप भी आज़माएँ और सर्दियों का मौसम में अपने आप को और बच्चों को किसी दवा और मालिश से बचाएं। रेशा किसी किस्म का हो, बलगम जितना भी जकड़ा हो, साबी कमजोरी, बलगम जम गया हो, मौसम की ठंडी हवाओं से आप मुतासिर हो, मरीज़ क्या हो, और ऐसे सूरत हाल में ये टोटका हमारा बहुत आजमूदा है। मुझे एक साहब ने ये टोटका दिया, वो कहने लगे, मेरे दादा परदादा से चला आ रहा है, इन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन यही टोटका मेरे नाना रहमतुल्लाह का बहुत आजमूदा है, लेकिन इन्हें बीकानियर के रईस आज़म से मिला। अगर आप गौर से इसका अज्जा देखें तो आपको एहसास होगा, इस अज्जा में एक अनोखी जान और क़ुव्वत है, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। पट्टे अज़ा मजबूत करती है, फेफड़ों के तनफ़ुस के सांस देती है, जकड़न ख़त्म करती है। किसी भी वबाई बीमारी में, जैसे कि कोरोना फेफड़ों बीमारी फेफड़ों में चली जाती है, इंसान वेंटिलेटर पे होता है, तो ये थोड़ा सा चटाना ही बहुत फ़ायदेमंद है।
کمر موہرے گھٹنوں اور پنڈلی کے درد کا علاج، آئیں ٹوٹکا دیکھتے ہیں نسخہ کیا ہے۔ ہوا شافی شہد آدھا کلو، پان کی جڑ 50 گرام، کالی مرچ 10 گرام، دیسی اجوائن 10 گرام، ملٹھی باریک پیسی ہوئی 20 گرام۔ ان تمام اجزاء کو باریک پیس لیں اور کسی مرتبان میں محفوظ کر لیں۔ سوتے وقت 1 چمچ بڑوں کے لیے، آدھا چوتھائی یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے، دن میں چند بار، لیکن سوتے وقت ضرور استعمال کریں۔ سوتے وقت اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد پانی استعمال نہیں کرنا، یعنی کہ اس کے بعد پانی نہیں پینا۔ ایک اور ترکیب یہ ہے کہ آپ اس دوا کو گرم چائے میں 1 چمچ بطور میٹھا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی دوا استعمال کریں خوب ہلائیں، کیونکہ اجزاء شہد کے نیچے بیٹھ جائیں گے۔ ان اجزاء کو ہلانا اور استعمال کرنا یہی اصل فن ہے۔ چند دن چند ہفتے اسے ضرور استعمال کریں۔ چلتے چلتے میں چھوٹا سا نقطہ بھی ضرور بیان کروں، یہ دوا کمر، موہروں، پنڈلیوں، ٹانگوں، گھٹنوں کے درد کے لیے بھی بہت مفید پائی گئی ہے۔ جی بہت ہی اچھا اور اعلیٰ نسخہ بتایا گیا اس ٹاپک میں۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ آپ دنیا پر ایک بوجھ ہیں تو کاغذ قلم اٹھائیے، الجھن کا سلجھن۔ اپنے ارد گرد لوگوں پر ظاہر مت کریں۔ میں ایک طالب علم ہوں، پڑھائی کے ساتھ نوکری بھی کرتا ہوں، آج کل باکسنگ کا شوق ہے۔ میں مستقبل صحافی یا مصنف بننا چاہتا ہوں، مگر کچھ قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے اپنی ترجیحات کو بدلو، کیونکہ تم 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ جی یہ کچھ لیٹر والا ٹاپک ہوتا ہے اور مشورہ ہوتا ہے اپکری والوں کی طرف سے۔ مشورہ سنیں۔ لوگ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتے، اس لیے جتنے کام کر سکتے ہیں کریں۔ لوگ اپنے ارادے قبل از وقت ظاہر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا حوصلہ بڑھائیں۔ اس طرح ان کی طرف سے کیا گیا اخلاص یعنی الجھن عدم اعتماد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ میرے مشورے کے مطابق صبح کے وقت پڑھائی کریں، کیونکہ اس وقت دماغ تھکا نہیں ہوتا، زیادہ کام محنت صلاحیت ہے تو بغیر شور مچائے، بغیر چرچا کیے کرتے جائیں۔ سنجیدہ اور باعمل لوگ اپنی زندگی میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اگلا ہے خواہشات کی تکمیل۔ مجھے چند سال پہلے ڈپریشن ہو گیا، وجہ یہ تھی کہ میرے گھر میں اکثر اوقات میری خواہشات کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میں جو کام کرنے لگتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی، گھر والے میری شادی بھی نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ مشورہ ہے اپکری والوں کی طرف سے، ڈپریشن کی وجہ سے خواہشات کی عدم تکمیل نہیں ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ پہلے سے مایوسی کی کیفیت ہو، کسی خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر اس پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اکثر نفسیاتی بیماریوں سے قابو پانے کے لیے انسان کو خود بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس حال میں الجھنے مسائل ناقابل حل معلوم ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کیفیت کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر ترہمی آغوش میں پناہ لیتے ہیں۔ جب طبیعت میں بہتری محسوس ہو تو اچھی مصروفیات اپنانے کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اپنی خواہشات کی تکمیل خود کرنے کے لائق ہوں گے تو مخالفتوں کا سامنا نہ ہوگا۔ فیصلے وقت پر کریں۔ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، 1 سال سائنس کے مضامین پڑھے لیکن پاس نہ ہوا، اس وقت سوچا یہ مضامین میرے رجحان کے مطابق نہیں، پھر سوچا وکیل بن جاؤں، بڑے بھائی اکاؤنٹس کی جاب کرتے ہیں، میں بھی اسی فیلڈ میں آنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن میری کامرس کے مضامین میں دلچسپی نہیں، میں چاہتا ہوں ایسی فیلڈ کا انتخاب کروں جس میں دلچسپی ہو۔ مشورہ ہے اپکری والوں کی طرف، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کن مضامین میں دلچسپی ہے، لیکن 1 سال تک پڑھنے اور فیل ہونے کے بعد نہیں، بلکہ کالج میں داخلہ لینے سے پہلے۔ جب داخلہ مل جائے تو تمام تر توجہ محنت کے ساتھ پاس ہونے کی کوشش کرے۔ وقت کا درست استعمال ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ نیند نہیں آتی، آج کل امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، سارے دوست رات بھر جاگ کر پڑھتے ہیں، میں دن میں امتحانات کی تیاری کر رہا ہوں، دوپہر کے بعد یہ خیال آنے لگتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ واقعی مجھے رات کو نیند نہیں آتی، پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا۔ مشورہ ہے بے خوابی اور پڑھنے میں دل نہ لگنا 2 الگ مسئلہ ہے، اگر پڑھنے میں دل نہ لگے تو بے خوابی کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ آج سے نیند نہ آنے کا خیال ذہن میں لانا چھوڑ دیں، بلکہ مضامین کو تقسیم کر لیں، اس طرح کا ایک حصہ صبح پڑھا جائے، دوسرا حصہ شام کو۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھے جانے والے مضامین کو دہرانا شروع کریں، اس طرح اطمینان کا احساس ہوگا۔ میں سب پر بوجھ ہوں، میں نے ہر حال میں زندگی گزارنے کی کوشش کی، پھر بھی ایک روز جھوٹا الزام لگا کے شوہر نے طلاق دے دی، اس نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ میرے گھر والوں کا بھی سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، رو رو کے آنکھوں کے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ مشورہ ہے زندگی مشکل حصہ آپ نے گزار دیا، آپ حوصلے کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کریں، جو غم آپ کو پہنچا ہے وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، جو صدمہ پہنچنا تھا وہ آپ کو پہنچ چکا ہے، اب آپ اپنی صلاحیتوں کو بھروسہ کرتے ہوئے نئے عزم اور ہمت سے اٹھیں، کام کریں، اپنے رجحان کے مطابق کوئی ہنر سیکھ کے آمدنی کا ذریعہ بنائیں جو لوگ اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ برا نہیں رہتا۔ نیکسٹ ٹاپک علم نجوم کے بارے میں ایک مستند دارالافتاء کا فتویٰ، یہ بھی قسط وار چل رہا ہے جو کہ ہر ماہنامے میں آتا ہے۔ ایک مستند ادارے سے جب علم نجوم سیکھنے اور استفادہ حاصل کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس سوال سے متعلق جو جواب دیا اس کا لب لباب ملاحظہ کریں۔ علم نجوم یعنی ستاروں اور اس کی گردش، جس کے نتیجے میں کائنات کے نظام رونما ہونے والے واقعات کا علم سے 2 کاموں میں مدد لی جاتی ہے، ایک حساب میں، دوسرا استدلال میں۔ علم نجوم سے شرعی کام میں مدد لینا مطلوب و مستحسن ہے۔
مثلا نماز کے اوقات معلوم کرنا، قبلہ رخ معلوم کرنا، علم نجوم سے ضروریات پوری کرنا یا سہولت پیدا کرنے کے مختلف تجربے، ان تجربوں کی روشنی میں استدلال کرنا بھی ایسا ہی جائز ہے جیسے ایک طبیب کا صحت مرض کی تفصیلات معلوم کرنا انسانی نبض سے تجربہ کر کے علوم نجوم کو شرعی احکام کی حد تک سیکھنا مطلوب و مستحسن ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے سیکھنا مباح و جائز ہے بشرطیکہ کہ عقیدے کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، اور نیچے حوالہ نمبر دیا ہوا ہے۔ اب قارئین آپ خود فیصلہ کریں، اب قرین ستاروں و ساتوں کے ذریعے لوگوں کو کس کام پر لگا رہا ہے۔ اب قرین خاص ساتوں میں لوگوں کے شرک و بدعت کے بجائے قرآن یا مصنون اعمال دے رہا ہے، نہ کہ امت کو ایسا کاموں پر لگا رہا ہے کہ جو لوگ شرک و بدعت کی طرف جائیں، جس کا خدشہ فتوے کے آخری بیان میں کیا گیا، منع کیا گیا ہے۔ آئیے اب اس علم کے متعلق عابرین رحمۃ اللہ کی مستند کتاب کا حوالہ جانتے ہیں۔ ستاروں کے ساتھ اور نحس ساتوں کا تعویذات لکھنے سے تعلق ہے۔ حضرت خواجہ اشرف علی لکھنوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مشتری سعد اکبر اگر اس کی ساتھ میں تعویذ و محبت کے حاضر ہونے غائب اور رفع بیماری کا لکھا جائے، اور زہرہ سعد اصغر ہے، اس ساتھ میں تعویذات الفت و زبان بندی خواب بندی لکھنا چاہیے۔ عطارد و مشترک ہے، اس کے ساتھ میں تعویذ و محبت اور خواب بندی تیغ بندی وغیرہ لکھا جائے۔ شمس سعد ہے، اس کے ساتھ میں بھی تعویذات محبت اور خلاص اور شفائی امراض لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ زحل نحس اکبر، اس کے ساتھ میں عددی تعویذ لکھنا چاہیے۔ مری نحس اصغر، اس کے ساتھ میں تعویذات عداوت دشمنوں سے نجات کے لکھے، لیکن طالب علم کو چاہیے وقت ساتھ کام کرے، وقت نحس کوئی کام جدید نہ کرے۔ نیک ساتوں میں جو کام ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ان تمام امور کو صرف جائز کاموں کے لیے عمل ہے۔ جوہر خمسہ مقصود العاشقین میں لکھا ہے کہ پڑھنے اور تعویذ لکھنے میں ان بخورات کا ضرور دھیان رکھے، ستارے کے موافر بخور جلائے جائے۔ بخورات مشتری، عود، مشک، کفور، جودانہ، سندل، سرخ و شکر۔ بخور رات زہرہ میں عود، عنبر اور مشک، سندل سفید اور کافور اور اسپند۔ بخور رات عطارد، کافور، سندل سرخ اور کرنفل۔ بخور رات شمس، عود، مشک اور دارچینی۔ بخور رات قمر، عود، کافور اور شہد۔ جی یہ وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو کہ علم نجوم سے وابستہ ہیں، جو بھی چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، میں تو صرف آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ ستاروں کی گردش اور خوشحالی اور بربادی کس نمبر 3 ہے، عمل کا طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ چارٹ آپ کی سکرین کے سامنے ہے جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جو یہ علم جانتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں اور جو ساتھ کے بارے میں جانتے ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سائڈ کالم ایک چھوٹا سا مجھے اس بات پر صدمہ تھا جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ میں 2 سال پہلے جاپان گیا، میں نے جو بھی کمایا گھر والوں کو بھیجا، میرے جانے کے بعد یہاں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ صدمہ ہے کہ میں جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ بھائیوں نے ان کی جائیداد فروخت کر کے آپس میں تقسیم کر لی، میرا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ اب کوئی میرے بھائیوں کو سمجھانے والا بھی نہیں، اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو تنہائی کا احساس مار ڈالتا ہے۔ مشورہ ہے عبقری والوں کی طرف سے، اس وقت آپ 2 امکانات کے قریب کھڑے ہیں۔ ایک یہ تو ساری توجہ اثر نو متحرک ہو کر اپنی نئی تعمیر اور ترقی پر دیں، دوسرے سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنے ہمدرد بنے۔ دوسرا راستہ یہ کہ مایوسی و غم کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتے رہیں جنہوں نے ظلم و ناانصافی کی۔ اپنا حصہ حاصل کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جب زبردستی چھین لیا گیا تو واپس لینے کا اختیار بھی نہ ہو تو صبر ہی اچھا ہے۔ آپ ایسا رد عمل اپنائیں جو دوبارہ ترقی کے راستے پر لے جائے۔ جی امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک آپ کو میں نے پڑھ کے سنائے اور جو لیٹرز تھے ان میں جو مشورے تھے اوروں کا بھی بھلا ہو سکے گا، اگر آپ یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں گے، لائک کر دیا کریں، جو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔